हमने नज़्म आमद सुबह की पढ़ाई की थी। आज हम इस नज़्म का अगला हिस्सा पढ़ेंगे और इसके सवालात भी करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि ये नज़्म एक मरसिया है और मरसिया के बारे में हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसी नज़्म होती है कि जिसमें किसी के फौत हो जाने या किसी की शहादत हो जाने पर उसकी खूबियों का जिक्र शायरी के ज़रिए किया जाता है और शायरी ही के ज़रिए उसके मरने पर अपने गम और तकलीफ़ का इजहार भी किया जाता है और ये एक बहुत तवील नज़्म होती है। हम जो मीर अनीस का मरसिया पढ़ रहे हैं वो है हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से मुतालिक, और पहला हिस्सा पढ़ रहे हैं हम मरसिए का। उसके भी हम सिर्फ कुछ बंद पढ़ रहे हैं जिसमें उन्होंने सुबह के मंजर की बात की है। तो हम नज़्म का ये पहला बंद और इसी तरह ये दूसरा बंद मुकम्मल पढ़ चुके थे, इसे समझ भी चुके थे। आज हम तीसरा बंद पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि किसी भी शेर को समझने के लिए सबसे पहले हम उस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। चूंटी भी हाथ उठा के ये कहती थी बार बार, ए दाना कश। दाना कश मुश्किल लफ्ज़ आया है यहाँ पर, और दो लफ्ज़ों की तरकीब है दाना और कश, और इस तरकीब के मायने होते हैं रिस्क देने वाला, यानी कि अल्लाह ताला। ज़यीफ़ आपने उमूमन एक ही मायने में पढ़ा होगा, यानी बूढ़ा शख्स, लेकिन ज़यीफ़ के एक मायने कमज़ोर के भी हैं। रज़ाक भी रिस्क देने वाले को कहते हैं, और ये अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम भी है, यानी जिससे उसकी एक खासियत, एक खूबी पता चलती है कि वो रिस्क देने वाला है। तेरे निसार, निसार कहते हैं कुर्बान होने को। या हय्यू या कदीर की थी हर तरफ पुकार। या हय्यू और या कदीर, या इस्तेमाल होता है ए के लिए, यानी जब हम पुकारने में किसी को ए कहते हैं उसके लिए या अरबी में इस्तेमाल किया जाता है। हय्यू कहते हैं ए जिंदा रहने वाले, ये अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है। इसी तरह कदीर भी अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है जिसका मतलब होता है कुदरत रखने वाला, यानी इख्तियार रखने वाला, बहुत कुछ या ज़्यादातर सब कुछ करने वाला। तस्बीह आप जानते हैं किसी भी बात को बार बार कहना, बार बार याद करना। कहीं किरदगार, तहलील किरदगार दो लफ्ज़ों की तरकीब है, तहलील और किरदगार। तो तहलील कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने को, की तस्बीह करने को, और इसी तरह किरदगार कहा जाता है अल्लाह ताला को या काम बनाने वाले को, दोनों मायने में ये इस्तेमाल होता है। तायर हवा में महव, तायर कहते हैं परिंदे को, महव यानी मगन, और हिरन सब्जाजार में, सब्जाजार यानी जंगल। जंगल के शेर हूंक रहे थे कछार में, हूंकना से है ये लफ्ज़ हूंक, और हूंक कहते हैं दर्द भरी आवाज़ निकालने को। कछार कहते हैं जहाँ पर शेर रहता है। अब इन अल्फाज के मायने जो हमने देखे हैं लुग़वी तौर पर, हम ये देखते हैं कि क्या मीर अनीस ने इन अल्फाज को इन्हीं मायने में इस्तेमाल किया है। अगर हम इसका मफहूम समझें तो देखिए वो यही बन रहा है कि चूंटी हाथ उठा उठा के ये कह रही थी बार बार कि ए रिस्क देने वाले, ए कमज़ोरों को रिस्क देने वाले, मैं तुझ पे कुर्बान हो जाऊं। और फिर साथ ही क्या था कि हर तरफ जो है पुकार थी, किस चीज़ की, अल्लाह ताला की सिफ़ात को पुकारा जा रहा था। कौन सी सिफ़ात? कि वही जो है ज़िंदा रहने वाला है और वही हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और हर तरफ उसका ज़िक्र जारी था। और कहीं पर जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा क्या है कि अल्लाह ताला एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। माफ़ कीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल या लायक नहीं। और परिंदे जो हैं वो हवा में बिल्कुल मगन थे, उड़ रहे थे। इसी तरह हिरन जो है वो जंगल में थी, और जंगल में जो शेर मौजूद थे वो भी अपनी अपनी जगह पर दर्द भरी आवाज़ निकाल रहे थे। तो ये जो इसका लफ्ज़ी मतलब हमने समझा है, यही दरअसल इसका मफहूम भी है कि यहाँ पर मीर अनीस ने दरअसल उस दिन, जिस दिन करबला का वाक़या पेश आने वाला था, उस दिन की सुबह अल्लाह ताला की मुख्तलिफ़ मखलूक, जैसा कि यहाँ पर नाम आए हैं चूंटी, इसी तरह तायर, इसी तरह शेर और हिरन, तो ये सब जो थे अपनी अपनी जगह पर अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे थे, उसे याद कर रहे थे। और इन सब पर एक हैरत,
ایک جو ہے خوف طاری تھا. دیکھیں چونٹی کیا کہہ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو، اس نے یہاں پر جو ہے ضعیف کہا ہے، کمزور کہا ہے. کیوں؟ دیکھیں چونٹی بہت چھوٹی کمزور سی ہوتی ہے نا، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، وہ بھی بھوکی نہیں رہتی. تو وہ یہی اس کو، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہی خوبی بتاتے ہوئے اسے یاد کریے کہ اے اللہ میں تجھ پہ قربان ہو جاؤں کہ تو جو ہم جیسے کمزوروں کو بھی رزق دینے والا ہے. بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر آل رسول کو رزق دینے سے اور جو ہے بھوکا پیاسا رکھے؟ تو اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی قدرت ہے، یعنی اس کا اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے. اور پھر ہر طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ وہ صبح تھی کہ جس صبح کی دن میں واقعہ کربلا کو پیش آنا تھا. اور اسی طرح اس تیسرے شعر کا جو پہلا مصرع ہے، یہاں جو بات کی گئی ہے طائر ہوا میں محو ہرن سبزہ زار میں، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ پرندے ہوا میں اور ہرن جنگلوں میں اللہ کو یاد کر رہے تھے. یہاں بظاہر تو نہیں لکھا ہوا، لیکن در حقیقت وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے پکار رہے تھے اللہ تعالیٰ کو یہ. اور جنگل میں شیر بھی اسی طرح اللہ کو درد بھری آواز میں یاد کر رہا تھا، پکار رہا تھا. کیوں بھائی؟ اسی لیے کہ یہ وہ دن تھا جس دن واقعہ کربلا پیش آنے والا تھا. تو ایک منظر سا میر انیس نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوق کے متعلق پیش کیا ہے کہ وہ کیسے اس صبح اللہ کو یاد کر رہی تھی. اب یہاں صرف یہ مراد نہیں ہے کہ صرف جانور ہی یا صرف پرندے ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، بلکہ ان مختلف جو ہے جانداروں کے نام لینے سے میر انیس کی مراد یہ ہے کہ اس صبح جو ہے، کربلا کی صبح جو ہے، اس صبح اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی جاندار مخلوق ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ انسان ہو یا جو بھی ہوں، سب اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے. اور دیکھیں کن کن خوبیوں کے ذریعے اسے یاد کر رہے تھے کہ بھائی وہ تو رزق دینے والا ہے سب کو، وہ تو کمزوروں کو جو اپنے لیے رزق خود نہیں جو ہے مہیا کر سکتے ان کو بھی پہنچاتا ہے، انہیں بھی بھوکا نہیں رکھتا، اور ہر ایک کو زندہ رکھنے والا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اس کے علاوہ ہر چیز کا اختیار ہے اس کے پاس. یہ وہ تین صفات کیوں بار بار دہرائے جا رہے تھے؟ کیونکہ اس دن ہونا کیا تھا کہ آل رسول میں سے حضرت آل رسول کو شہادت ہونے والی تھی. اور یہ واقعہ جو ہے پھر اس سے ہونا کیا تھا کہ اسلام کا سر بلند ہونا تھا، یعنی اسلام کی جیت ہونی تھی. بے شک بظاہر حضرت حسین کی شہادت ہوئی، لیکن اس سے ہوا کیا کہ اسلام رہتی دنیا تک جو ہے جیت گیا. تو اس لیے یہ تمام مخلوق یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو ضرور اس میں اللہ کا اختیار شامل ہے، وہی چاہتا ہے، اس میں ضرور کچھ نہ کچھ مصلحت ہے، تبھی یہ سب ہو رہا ہے اس کی مرضی سے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بند میں میر انیس نے یہ کہنا چاہا ہے کہ کربلا کی صبح دنیا کے ہر کونے میں موجود اللہ کی مخلوق اسے اس کی مختلف خوبیوں کے ذریعے یاد کر رہی تھی. گویا دنیا کے ہر ذرے نے، یعنی ہر چیز نے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں خصوصاً، سب نے یہ مان لیا تھا کہ خدا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جو ہونے والا ہے اب، یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی شامل ہے. اور تمام مخلوق پر حیرت اور خوف طاری تھا. یہ ایک منظر سا جو مخلوق پر ایک کیفیت طاری تھی، اس کے بارے میں یہاں پر میر انیس نے بتایا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہی تھی اور ان پر حیرت اور خوف طاری تھا. اب اگر بات کر لیں اس بند میں موجود سند کی، تو دیکھیے یہاں پر سند ایک ہے پہلے مصرے میں بار بار. اب دیکھیے ایک ہی لفظ دو بار آیا ہے تو لفظوں کی تکرار یہاں پر ہے. اور اس طرح جب لفظوں کی تکرار ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ صنعت تکرار کا استعمال ہوا ہے. اب اگلا بند دیکھتے ہیں. جلوہ و دم صبح کا وہ نور کا عالم. جلوہ کہتے ہیں نظارے کو، دم صبح ہم جانتے ہیں، پہلے بند میں ہم نے پڑھا ہے صبح سویرے. اور عالم کہتے ہیں حالت یا کیفیت کو. دلچسپ صدا نوبت و شہنا کی وہ باہم. دلچسپ یعنی دل کو اچھی لگنے والی، صدا یعنی کہ آواز، نوبت و شہنا دو لفظوں کی ترکیب ہے. نوبت بھی ایک موسیقی کے آلے کا نام ہے یعنی کہ بڑا سا ڈھول، اور شہنا بھی موسیقی کے ایک آلے ہی کا نام ہے یعنی کہ بڑا باجا. اور عموماً یہ بڑا ڈھول اور بڑا باجا ایک ساتھ بجائے جاتے ہیں. باہم یعنی کہ ایک ساتھ مل کر. سرخی یعنی کہ لالی، وہ شفق کہتے ہیں آسمان پر چھائی ہوئی سرخی کو، جو عموماً سورج کے نکلتے ہوئے یا ڈوبتے ہوئے آسمان پر ہلکی سی محسوس ہوتی ہے. افق چرخ دو لفظوں کی ترکیب ہے، افق اور چرخ. افق ہم کہتے ہیں آسمان کو،
اور یہاں پر اس ترکیب کا مطلب ہے کہ آسمان کی حد یا آسمان کا کنارہ، افق، اس آسمان کو کہا جاتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. یعنی ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی ہیں، اور ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے وہ سب سے جو ہے آخری، یعنی کہ 7واں، زمین کے جو سب سے قریب ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اس سے اوپر بھی 6 آسمان اور ہیں. تو یہاں پر افق سے مراد وہی آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. اور چرخ، افق کے چرخ سے یہاں مراد آسمان کے کنارے یا آسمان کے حد ہی ہیں. وہ گل کے کٹوروں پہ درافشائی یہ شبنم. گل آپ جانتے ہیں پھول کو کہا جاتا ہے، گل کے کٹورے، یہاں پر کٹورا کہا جا رہا ہے پھول کی پتیوں کو. جس طرح سے کٹورا ایک برتن کا نام ہے، گول سا ہوتا ہے، اسی طرح سے پھول کی کھلی ہوئی پتیوں کو کٹورا کہا جا رہا ہے یہاں پہ. در افشائی شبنم 3 لفظوں کی ترکیب ہے، اور اس کا مطلب یہاں پر ہے پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندوں کا بکھرا ہونا. اور کون سا پانی؟ یعنی شبنم، شبنم کے قطروں کا بکھرا ہونا، اور اس سے جو ایک خوبصورتی، ایک چمک سی محسوس ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یا اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے. خشکی میں بھی سردی سے ترائی کا سما تھا. ترائی یعنی گیلا ہونا، بھیگا ہوا ہونا، اور سما یعنی وقت، کیفیت، حالت. پر مالک گلزار جنا تشنا وہاں تھا. مالک گلزار جنا 3 لفظوں کی ترکیب ہے. جنا یہاں پر استعمال ہوا ہے جنت کے لیے، گلزار باغ کو کہتے ہیں، اور مالک یعنی جنت کے باغوں کا مالک، اور تشنا کہا جاتا ہے پیاسے کو. اب مالک گلزار جنا یہاں پر کہا گیا ہے حضرت امام حسین کو. تو چلیں یہ بات ہم یہاں لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پھر اس بند کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو اب دیکھیں یہاں پھر سے میر انیس نے اسی صبح یعنی کربلا کی صبح کا ایک منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اس صبح جو ہے ایسا نظارہ تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ صبح سویرے ہر طرف ایک نور سا پھیلا ہوا ہے، اور ایک کانوں کو اچھی لگنے والی جو ہے موسیقی کی آواز سی آ رہی تھی، جیسے کہ کوئی نوبت اور شہنا کو یعنی باجے اور ڈھول کو مل کر بجا رہا ہو. اب حقیقت میں تو ایسا نہیں تھا نا، وہ ایک منظر کشی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس لیے اس طرح سے بتا رہے ہیں. اور پھر ساتھ انہوں نے بتا دیا کہ اس وقت کیسے صبح سویرے کے وقت، جیسا کہ ہم نے پڑھا، شفق جو ہے یا تو صبح سویرے کے وقت کی سرخی ہوتی ہے، یا پھر جو ہے جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اس وقت آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی چھائی ہوتی ہے. وہی بتائی جا رہی کہ آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی یعنی کم کم تھی، ہلکی ہلکی تھی، اور پھولوں پر جو ہے شبنم کے قطرے گرے ہوئے تھے، جو کہ ایک انہوں نے منظر بتایا ہے. پھر ساتھ ہی یہ بتا رہے ہیں کہ خشکی میں بھی، خشکی کا موسم تھا، پھر بھی ایک سردی سی، ایک بھیگا سا جو ہے محسوس ہو رہا تھا. کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ کیونکہ دیکھیں شبنم گری ہوئی تھی نا. شبنم جب رات کو گرے تو وہ صبح کے وقت، صبح سویرے ہر چیز نم نم سی، بھیگی بھیگی، گیلی گیلی محسوس ہوتی ہے شبنم کے گرنے کی وجہ سے. تو اسی منظر کو وہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ گیلی گیلی، بھیگی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہاں پر یعنی کہ واقعہ کربلا کی جگہ پر حضرت حسین پیاسے تھے. یعنی سب کچھ کیسا تھا کہ ایک جو ہے وہ صبح جو ہے اتنا دیکھنے کے قابل نظارہ تھا، ہر طرف نور تھا، ایک موسیقی سی محسوس ہو رہی تھی کانوں میں، آسمان پر سرخی تھی، پھول اتنے خوبصورت لگ رہے تھے شبنم گیری ہونے کی وجہ سے، ہر طرف ہر چیز جو ہے گیلی گیلی، بھیگی بھیگی محسوس ہو رہی تھی. پر اس کے باوجود بھی پیارے رسول کے نواسے حضرت حسین وہاں پر یعنی کہ جہاں واقعہ کربلا پیش آنے والا تھا اس میدان میں پیاسے تھے. تو یہاں انہوں نے ایک منظر سا ہمارے سامنے پیش کیا، اور آخر میں یہ بتا دیا کہ یہ سب تو تھا، لیکن اس کے باوجود دکھ کس بات کا ہے کہ حضرت حسین پیاسے تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، تو میر انیس اس بند میں کہنا چاہتے ہیں کہ صبح سویرے ہر طرف نور پھیلا ہوا تھا، دل کو اچھی لگنے والی موسیقی کی آواز آ رہی تھی، آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی اور پھولوں پر شبنم کے قطروں کا خوبصورت منظر تھا، اور خشک موسم میں بھی نمی اور ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی. مگر اس سب کے باوجود میدان کربلا میں حضرت امام حسین پیاسے تھے. اب اگر ہم بات کر لیں اس بند میں موجود صنعت کی، تو یہاں پر صنعت استعمال ہوئی ہے، صنعت تکرار. دیکھیے دوسرے شعر کے پہلے مصرعے میں کم کم 2 لفظوں کی تکرار ہے، معاف کیجیے گا 2 لفظوں کی تکرار ہے، کم کم. ہم نے نظم پوری سمجھ لی ہے، اب ہم اس کے سوالات بھی کر لیتے ہیں. نظم کا پہلا سوال ہے، بے ذکر نہ غنچے نہ گل و خار رہے تھے سے کیا مراد ہے؟
تو دیکھیے یہ ہمارا پہلا بند تھا اور اس کا یہ تیسرے شعر کا پہلا مصرع تھا، جس میں تھا بے ذکر نہ غنچے نہ گل و خار رہے تھے، اور اس کو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہاں پر غنچے گل اور خار سے مراد صرف کلیاں پھول اور کانٹے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند پھول اور درخت حتیٰ کہ ساری مخلوق اللہ کی حمد و ثنا کر رہی تھی، یعنی کہ اللہ کو یاد کر رہی تھی۔ تو ہم اس کے جواب میں لکھیں گے کہ دیے گئے مصرے سے یہاں تک لکھنے کے بعد کیا کو کاٹ دیں گے اور مراد ہے کو لکھیں گے، مراد یہ ہے کہ، اور پھر یہ لکھ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اس کی حمد و ثنا کر رہی تھی، یعنی اسے یاد کر رہی تھی۔ تو اس طرح ہمارا یہ پہلا جواب بن گیا کہ دیے گئے مصرے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی تھی، یعنی اسے یاد کر رہی تھی۔ اب نظم کا دوسرا سوال ہے کہ چوتھے بند میں مالک گلزار جناں سے کون مراد ہے؟ تو یہ بند ہم نے ابھی ابھی سمجھا تھا چوتھا، کہ جس میں ہم نے پڑھا تھا یہاں پر مالک گلزار جناں سے مراد حضرت حسین ہیں۔ چلیے یہ نام لکھ لیتے ہیں اپنے جواب میں۔ ہم کچھ حصہ سوال ہی سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے چوتھے بند میں مالک گلزار جناں سے یہاں تک لکھنے کے بعد کون کو کاٹ کر آگے لکھیں گے حضرت حسین، یا پھر لکھیں گے سے مراد حضرت حسین ہیں۔ تو ہمارا جواب بنا ہے کہ چوتھے بند میں مالک گلزار جناں سے مراد حضرت حسین ہیں۔ آج ہم نے نظم آمد صبح کی پڑھائی مکمل کی اور اس کے سوالات بھی کیے۔